नाज़रीन नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है तय नहीं हो पा रहा कि बड़ा मसला कौन सा है। कई मसाइल हैं जिससे हम दो चार हैं, एक फैसला आता है तो हजार मसाइल खड़े हो जाते हैं, वो अपनी जगह। लेकिन मईशत का मसला तो ऐसा है जिस पर सबका इत्तफाक है कि ये बहुत बड़ा मसला है और ऐसा मसला है कि जिस पर कोई मिसाक मईशत होना चाहिए। ये तो एक पार्टी कहती है, दूसरी पार्टी भी कहती है कि मईशत पर हम गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। वैसे हम गुफ्तगू इन लोगों से नहीं करेंगे, चोर हैं, डाकू हैं, कुछ हैं, लेकिन मईशत पर गुफ्तगू करने को तैयार हैं। ये इस वक्त पिछले दिनों में यह हुआ कि डॉलर की कीमत जो थी कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी, अब वो नीचे आनी शुरू हुई है। तो लोगों ने गुफ्तगू शुरू कर दी है नीचे कैसे आ गई है, कि हालात ठीक हो गए, क्या स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ रही है, क्या मामला ठीक हो गया है। अभी तो IMF के पैसे नहीं आए, अभी तो दोस्तों ने सिर्फ वादे किए हैं और वादों का जिक्र कर रहे हैं वजीर खजाना, या हमारे आर्मी चीफ ने उनकी मुलाकातों का, उनके फोन का, उनके तस्करा हो रहा है। तो क्या वजह है कि क्या मईशत को कोई बेहतर इंडिकेशन, कोई इशारे कुछ आ रहे हैं या क्या सूरत हाल है। हमारे साथ एक बहुत अच्छा पैनल आज इस वक्त मौजूद है। साबिक वजीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह हैं, साबिक सेक्रेटरी खजाना वकार मसूद साहब हैं। वैसे तो उनका तारफ और बहुत हवालों से हो सकता है, लेकिन इतना ही कहना काफ़ी है। और जीशान मर्चेंट साहब हमारे जो टैक्स के एक्सपर्ट भी हैं, कराची टैक्स बार एसोसिएशन के सदर भी रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फरक सलीम साहब, जो वैसे तो कई इदारों में भी रहे हैं और ऑथेंटिक इकनॉमिक्स को जानने वालों में लोगों में शुमार होते हैं, लेकिन मीडिया में होने की वजह से हम इन्हें अपनों में से समझते हैं। अपनों में से मुराद ये है कि ऐसे शख्स जो हमारे दरमियान हमारी रहनुमाई कर सके। वकार मसूद साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्या नक्शा नजर आता है ये जो डॉलर बेहतर सूरत हाल रुपए के साथ कदर में हुआ, मामला हुआ और स्टॉक एक्सचेंज का मामला हुआ, क्या नजर आता है आपको इस वक्त? हाँ सजाद भाई, मैं आपसे अर्ज करूं कि जो गैर हकीकी मामला था, वो जो जुलाई में एक तरह की स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में अफरा तफरी हुई, अबतरी हुई, वो मसनूई था और बड़ी हद तक वो एक पैनिक का नतीजा था और कुछ वाकयात थे और सियासी अदम इस्तेहकाम था। उन सब बातों ने उसको जन्म दिया और उसमें वक्त लगा, लेकिन जो हकीकत थी वो बहरहाल अब सामने आ गई। और आपने जुलाई में सबसे पहले अगर हम देखें कि जो ट्रेड डेटा हमारे सामने आया है, उसने बहुत हौसला अफजा उसका नतीजा है। हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है कोई 2 बिलियन के अतराफ के अंदर, $2.2 बिलियन का है। और यही जो है पिछले जून के अंदर ही इसमें ये बहुत बड़ा 5 बिलियन 7 बिलियन के करीब, 5 और 7 के दरमियान में जो है ये नंबर था। आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो पिछले साल माहाना औसतन जो हैं वो तकरीबन $6.7 बिलियन की थी और कुछ महीनों में तकरीबन 8 के करीब भी हो गई। वो इस दफा जो है वो गिरी हैं इंपोर्ट्स और इस वक्त 4.8 की थी। ये भी मैं समझता हूँ थोड़ी ज्यादा हैं और हमें कम करना चाहिए, और मैं फिर बताऊंगा प्रोग्राम में कि क्यों मैं पुरुम्मीद हूं कि ये इससे भी कम होंगी। एक्सपोर्ट्स आपकी तकरीबन जो है 2.9 थी पिछले जून के अंदर और वो थोड़ी सी कम हुई है, $500-600 मिलियन। तो ये जो हमें फायदा हुआ है इंपोर्ट्स गिरने से बमुकाबला इंपोर्ट्स में थोड़ी सी कमी से, तो हमारा ट्रेड अकाउंट बहुत अच्छा हो गया। और मुझे तवक्को है कि जरा ठहर के आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपको जो है वो भी बहुत ही बमुश्किल $500 मिलियन मेरी तवक्को है वहां रहेगा। अच्छा, अब ये जो है, एक तो ये खबर आ गई कि जुलाई में जब खुरेजी हो रही थी तो मईशत ने सही काम करना शुरू कर दिया था। दूसरा जो आपके सामने ये खबरें आई कि बिलाखिर IMF ने एक बयान भी दे दिया और कुछ लोग कहते हैं आर्मी चीफ ने जो इस सिलसिले में मदद की है उसका नतीजा है, ये बड़ी अच्छी बात है। फिर परसेप्शन बेहतर हुआ, जो दो अहम परसेप्शन बेहतर हुआ है। ये दो हमारे बड़े जो दोस्त हैं और
جن کے خطوط کا انتظار ہے IMF کو، ان سے بھی انہوں نے جو ہے فون کر کے بات چیت کی ہے، اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ وہ بھی ہو جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا IMF والوں نے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں اپنے بورڈ میں لے جانے کے لیے۔ 3 ہفتے چاہیے ہوتے ہیں سجاد صاحب اس کو بورڈ میں بھیجنے سے پہلے، تو وہ اس ہفتے جو ہے یعنی شاید پیر کو وہ نکل جائے۔ تو یہ جو معاملات ہوئے ہیں، اب اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کو اسٹاک ایکسچینج بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کے تقریباً اس میں جو ہے وہ 40,000 سے بھی تھوڑا سا نیچے آ گیا تھا، پھر 42,000 پہ ابھی جمعے کے دن جو ہے وہ رہا ہے۔ تو یہ جو اصل فنڈامنٹلز ہیں، ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، صرف ایک پینک ہے۔ اور یہ پینک، اب دیکھیے میں آپ کو آخری بات یہ کہتا چلوں کہ آپ نے بھی یہ خبر سنی ہے اور تمام چینلز پہ بھی آ رہا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں اور اپنے ڈالرز بیچ رہے ہیں اور خریدار کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک بات ہے جی، ڈالر کا خریدار کوئی نہیں ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ سٹا کھیلا گیا اور بڑی قیمت پہ خرید لیا، اور اب چاہ رہے ہیں یار جلد سے جلد اپنے نقصانات کو کم کر کے ہم نکلیں اس سلسلے سے۔ ٹھیک بات، تو بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، میں ان سے پوچھتا ہوں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ اب معیشت کا حال تو ویسے ہمارا بہت پتلا ہے، لیکن یہ خبریں اچھی یہ آ رہی ہیں کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ کچھ اوقات میں آ رہی ہے، کچھ اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہا ہے، کچھ اور انڈیکیشن آ رہے ہیں کہ شاید کچھ جو ہمارا IMF کے ساتھ بھی بات ہو گئی، کچھ مدد بھی آ رہی، کیا اکانومی کی نظر آتی ہے آپ؟ دیکھیں اس وقت جو جسے کہتے ہیں فلائی ان دی آئنٹمنٹ جو ہے وہ ہماری سیاست ہے، اور ابھی بھی ہمارا پولیٹیکل رسک پریمیم انٹرنیشنل مارکیٹس میں بہت اونچا ہے، اور جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں وہاں پہ 40% ڈسکاؤنٹ پہ آپ کے بک رہے ہیں بانڈز، تو وہ اب وہاں پہ جو سگنل جانا چاہیے وہ اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہے، کیونکہ یہ سارا جو ایپیسوڈ ہے یہ شروع ہی ہوا ہے جب گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز ہوئی، اور اس کے بعد جس قسم کی سیاست یہاں پہ ہوئی، تو انٹرنیشنلی نظر آ رہا تھا کہ اب یہ 5-6 مہینے یہاں پہ بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے سسٹم، کوئی انچارج نہیں ہوگا، اور جو بھی فیصلے ہیں اس میں بڑی دیر ہوگی۔ سو جو چیزیں اپریل کے مہینے میں ہو جانی چاہیے تھیں وہ ابھی تک جو ہیں وہ مکمل طور پہ مکمل نہیں ہوئی۔ سو آئی تھنک کہ اس کو اب ختم کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور جب تک میرے خیال میں پاکستان میں یہ پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا کہ کیا ہم نے الیکشنز کرنی ہے یا نہیں کرنی، یا اسی طرح چلنا ہے اور اسی طرح کی سیاست کرنی ہے، تو وہ اس کے اوپر اب ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور یہ وقار نے درست کہا کہ یہ پولیٹیکل جو انسرٹنٹی ہے یہ اس وقت پاکستان کا نمبر 1 چیلنج ہے، اور اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو اس سے ہماری ری فائنینسنگ جو ہے، کیونکہ ڈیٹ کو آپ نے ری فائنینس کرنا ہے خاصے حد تک، اور اس کی ری فائنینسنگ جو ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، اور پاکستان میں کلیئر کٹ پاتھ ہونا چاہیے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ نمبر 1 فیکٹر گنتے ہیں کہ وہ ہو تو زیادہ بہتر طور پر ہماری معیشت آگے چل سکے۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی کریں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت؟ سجاد صاحب بالکل واضح ہے کہ پچھلے 4 مہینوں میں، اپریل کی 11 تاریخ تھی آئی تھنک جب میاں محمد شہباز شریف نے حلف اٹھایا وزارت عظمیٰ کا، 4 مہینے ہونے کو چلے ہیں۔ یہ 4 مہینوں کی جو معاشی کہانی ہے وہ ریلی ملکی سیاست کی کہانی ہے، کیونکہ ملکی سیاست جو ہے وہ ملکی معیشت کو میں سمجھتا ہوں کہ دھکیل رہی تھی تباہی کی طرف۔ اب جو آپ نے ذکر کیا جو پچھلے ہفتے کی معاشی اشاریے ہیں، معاشی کہانی ہے، وہ شروع ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اگست کی 2 تاریخ کو فیصلہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی نے ممنوعہ فنڈنگ استعمال بھی کی، فورن فنڈنگ بھی استعمال کی، اس میں ڈیکلریشنز بھی غلط بھرے گئے۔ اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ جس دن وہ فیصلہ آیا ہے اس دن سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بھی بڑھتی چلی گئی، روزانہ کے 400 500 600 پوائنٹ بڑھ رہی تھی، روپیہ مسلسل مضبوط ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو میرا نتیجہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کی جو
सरमाया कार बरादरी है, जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, वो चाहती है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। किस तरह भी आए? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था उसमें उनको नजर आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतशार फैलाने की कैपेसिटी है उसके शायद पर काट दिए गए हैं। उसके नतीजे में हमने ये सब कुछ देखा है कि रुपया जो है वो मुस्तकिल मजबूत होता चला जा रहा था, स्टॉक मार्केट जो है वो मुस्तकिल बढ़ती चली जा रही। तो यहाँ पे नजर ऐसा आता है कि किसी भी सियासी जमात की जो इंतशार फैलाने की कैपेसिटी है, अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो उसका जो इम्पैक्ट आता है हमारी मईशत के ऊपर, हमारे माशी इशारियों के ऊपर, वो बड़ा स्ट्रांग आता है। ठीक है, आपका नुक्ता नजर बहुत क्लियर है, बहुत वाज़ेह है। मैं जीशान मर्चेंट साहब से भी पूछता हूं कि वो मार्केट में क्या देख रहे हैं, क्यों डॉलर इस वक्त अपनी कदर खो के रुपये की कदर बेहतर हो रही है और स्टॉक मार्केट बेहतर जा रही है, आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, जैसे सारे पार्टिसिपेंट्स ने बताया कि जो ये चीजें, जो स्टेबिलिटी है, इसकी वजह से बहुत फर्क पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि जो IMF प्रोग्राम का जो हमारा रिवाइवल है और जिसकी जो कमिटमेंट आ रही है उससे फर्क पड़ा है। और यकीनन इसके साथ साथ जो है आप ये देखें कि ये जो स्टेट बैंक के कुछ एक्शन हम सुन रहे हैं, खबरों की हद तक सुन रहे हैं, तस्वीरें हो रहे हैं, ये भी इसमें भी देखा जा रहा है कि कुछ बैंक्स के ऊपर उन्होंने पॉलिसी को टाइटनिंग करते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो अच्छी चीज जो अब हो रही है, जिसमें इम्पोर्ट की बात वकार साहब ने की, कि इंटरनेशनली कमोडिटी प्राइसेस जो है वो अब जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ है। रिसेशन एक नजर आ रहा है, वर्ल्ड वाइड रिसेशन दोबारा से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके आसार और नजर आ रहे हैं कि प्राइसेस नीचे जा रही है। आज भी जो ब्रेंट है और क्रूड की प्राइस जो है वो $88 पर बैरल पे आ गई है, जो पिछले दिनों $120 से तजावुज कर गई थी। तो उसमें कहीं ना कहीं एक तो ये इम्पैक्ट अब आगे आने वाले इंटरनेशनल मार्केट का भी असर है, इम्पोर्ट डेफिनेटली है इस पर, कि आपकी जो आगे आने वाले कुछ महीने होंगे उसमें आपकी इम्पोर्ट की जो पेमेंट्स होंगी वो क्वांटिटेटिव तो शायद हो ही रहेगी, लेकिन जो आपकी पेमेंट टर्म्स में जो वैल्यू टर्म्स में जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो फूड प्राइसेस है, फूड कमोडिटी है, उसकी भी प्राइसेस नीचे आ रही है। जो आप, चूंकि हम बेसिकली तो इम्पोर्ट पे ही सारा इन्हिसार है हमारे मुल्क का, हम सारा जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका रॉ मटेरियल भी इम्पोर्ट कर रहे होते, तो यकीनन आपकी जो भी इम्पोर्ट की जितनी भी चीजें हैं उसकी प्राइसेस में आपको फर्क आएगा। तो गोइंग फॉरवर्ड आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो तो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। एक ये चीज को भी फैक्टर इन मैं समझ रहा हूँ मार्केट एंटिसिपेट कर रही है। और जैसे एक सेंटिमेंटल वैल्यू है ना इसका, कि जैसे सब सारे लोगों ने कहा कि अब लोग बेचने जा रहे हैं और कोई खरीद नहीं रहा, तो यकीनन इसका इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है जी। अब बात को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले इस वक्त लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान इस रास्ते पे आगे चलते हुए आम आदमी का क्या फायदा कैसे हो सकता है, महंगाई कमी हो सकती है कि नहीं हो सकती, वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है कि जो उसमें भी कोई शॉर्ट टर्म कोई मनसूबाबंदी हो सकती है, क्या किया जाए। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होता हूँ। जी वकार मसूद साहब, मैंने आपसे शुरू किया था, तो आपसे मैं दोबारा सवाल का आगाज करता हूं और करता हूं, क्या इतने इंडिकेटर अच्छे आ रहे हैं या हो रहे हैं, कुछ वजह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का फर्क सलीम साहब ने जिक्र किया, उसका असर होता है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसे इशारे मौजूद हैं कि आम आदमी का भी कुछ फायदा पहुंचेगा इससे? महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है और वो कम होती नजर नहीं आती जी। डॉलर देख के हम खुश हो जाते हैं, लेकिन आम आदमी जब दाल भी खरीदने जाता है तो उसको पता चलता है क्या हाल है। आम बड़ी चीजें गायब हैं, बिजली के बिल वो आ रहे हैं कि लोगों की चीखें निकल रही हैं, दवाइयां मार्केट से गायब हो रही हैं। तो ऐसी सूरत में आप इम्पोर्ट तो कम कर रहे हैं हम, लेकिन उसके असरात भी तो पड़ रहे हैं हम पर। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सजा साहब आपने। मेरी अर्ज ये है कि दुनिया में, जीशान भाई ने भी ये बात कही, तमाम कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो नीचे आ रही हैं और मुतद्दे मकदार के अंदर, तो इनका असर आएगा। और ये जो अगर डॉलर की स्ट्रेंथनिंग हुई है तो इसका भी असर आपको नजर आएगा। और हुकूमत को बहुत ही एहतियात के साथ, देखिए ये जो पिछले 1 अगस्त को प्राइसेस तय की,
تو اس میں انہوں نے وہ جو انہیں IMF کی ایک شرط پوری کرنی تھی کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ لگانی تھی، تو وہ لگائی. اس کی وجہ سے ڈیزل کی پرائس انہوں نے بڑھانی پڑی. اب جو اگلے پندرواڑے کے اندر ہے، آپ انشاءاللہ تعالی دونوں قیمتوں کو دیکھیں گے کہ وہ نیچے آ رہی ہیں، اور انہیں چاہیے کہ بڑے فراخ دلانہ طریقے سے لوگوں کو پاس آن کر دیں، کیونکہ اس کے سوا یہ جو مہنگائی ہے اس کے کم ہونے کا اور ذریعہ نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں خوردنی تیل، وہ تقریباً 1600-1700 روپے سے کم ہو کر $1000 کے اوپر آ گیا، اور کم ہوگا. تو وہ بھی جو ہے سامنے آنا چاہیے. اس ہفتے کی پرائسز میں وہ نیچے آیا ہے. اسٹیل کی پرائسز دیکھ لیجئے آپ، بہت کم ہوئی ہیں. تو یہ تمام چیزیں، شوگر کی پرائس کم ہو رہی ہے انٹرنیشنلی. تو یہ ایک بڑی مثبت تبدیلی ہے. اس کے اثرات ہمارے اوپر آئیں گے اور جلد آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں یہ بات بھی آپ سے عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے، میں نے تو کہا ہے کہ ہمارے فنڈامنٹلز میں ہماری معیشت کے اندر کوئی ایسی خرابی مضمر نہیں ہے کہ مطلب جو ہے جس سے ہم ڈیل نہ کر سکے. پچھلے سال جو کچھ ہوا ہے وہ صرف اور صرف $80 بلین کی آپ نے امپورٹس کی ہیں، اور جس میں سے جو آخری سال ہے اس میں تقریباً آپ نے $8 بلین کے قریب امپورٹس کر لی، اور اس میں سے بھی جو ہے $3.5 بلین کی ہم نے پیٹرولیم پروڈکٹس امپورٹ کی. اور بڑی فخر سے ہمارے کچھ لوگ کہنے لگے کہ جی ہمارے پاس 1 مہینہ 1.5 مہینے کے اسٹاک سے، ہم تو 10 اور 11 دن پہ چلنے والے ہیں سجاد صاحب. تو اتنے اسٹاکس جبکہ پرائسز پیک پہ تھی، وہ کوئی درست فیصلہ نہیں ہے. اب جو ہے انہیں یعنی کہ یہ جو امپورٹس کم اس ہو کا رہی فائدہ ہیں، اٹھا رہے ہیں اب یہ ایک وہی سٹاک. فائدہ دیکھیے نا سردار صاحب، آخری بات میں کہوں کہ دیکھیں، اگر جب قیمت بڑھ رہی ہے اور آپ نے کنزمپشن کم کرنا ہے، ورنہ آپ کا خرچہ زیادہ ہوگا. اور یہ ہم سے خطا ہو گئی پچھلے جب ہم اس ٹرانزیشن میں تھے کہ پرائسز ہم نے منجمد کر دی، الیکٹریسٹی کی بھی اور پیٹرولیم کی. وہ جو آپ نے کہی کہ جناب یہ بجلی کے بلز آ رہے ہیں، تو دیکھیں سر، یہ واقعی اتنے پریشان کن اور تکلیف دہ ہیں. اس میں دو چیزیں ایک ساتھ گڑبڑ ہو گئیں، ایک بجلی کی پرائس بڑھنا، اور ایک یعنی کوئی تقریباً 3-4 ٹیکسز کا اضافہ بلوں کے اوپر. اس کی اب تصحیح کرنے والے ہیں. یہ کل بیان آ گیا ہے، آج بھی انہوں نے بیان کیا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک یعنی اگلے بلز جو ہیں وہ مناسب آئیں گے. جی ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس ساری صورتحال پہ؟ کوئی عام آدمی کے لیے بہتری کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے، یا کوئی ایسے ہی ہم خوش ہوتے رہیں کہ فلاں انڈیکیٹر ٹھیک ہو گیا، فلاں ٹھیک ہو گیا، انٹرنیشنل فرق پڑ گیا اس لیے ہو گیا، فلاں ہو گیا؟ کیا کہیں گے آپ سے؟ جی آئی تھنک کہ ابھی تو ہم یہ بہت جلدی ہے کہ ہم کہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. ابھی تو آپ اپریل والی سچویشن تک بھی نہیں پہنچے. 178 کا ڈالر تھا، ابھی تو 220-22 پہ چل رہا ہے. تو ابھی اس نے خاصا آگے جانا ہے، بہت سے کام کرنے ہیں. ہمارا انرجی سیکٹر جو ہے اس میں بہت زیادہ مشکلات ہیں. بجلی کے بل اور یہ جو IMF کے پروگرام کے مطابق آپ ان کو بڑھاتے جائیں گے تو پورے پاکستان کی ان ایفیشنسیز جو ہیں وہ اس میں ظاہر ہوں گی، اور وہ آپ کے انڈسٹری کو بھی پرابلمز میں جو ہے نہیں نکل سکتی، کیونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت ہائی ہوگی. تو یہ کہنا کہ بھی سارا کچھ ہنکی ڈوری ہو گیا، وہ تو نہیں ہے. بٹ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جس طرف جا رہے تھے ڈیفالٹ کی طرف، اس سے ہم اب دوسری ڈائریکشن میں ڈیفینیٹلی ہم نے ٹرن اراؤنڈ کیا ہے. لیکن اس میں بھی بہت زیادہ دشواریاں آئی ہیں. نمبر 1، ہم نے بجٹ جو پیش کیا، ضرورت نہیں تھی اتنا بڑا بجٹ دینے کی، وہ بھی دیا. حکومت کو پیٹ اور بھرا، وہ بھی نہیں کرنے کی ضرورت تھی. اس کے بعد پھر ٹیکسوں سے لاد دیا پوری اکانومی کو. وہ اگر آپ اپنے اخراجات کنٹرول کرتے تو ہو سکتا ہے اتنی لیول کے ٹیکسیشن آپ کو نہ کرنی پڑتی. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ایک ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ کے ساتھ ہم اکانومی کو مینج کر رہے ہیں، جو کہ اگر آپ کا تک لگ جاتا ہے تو وہ بہتری آ جاتی ہے، جہاں پہ نہیں ہوتا پھر آپ کو کچھ اور کرنا پڑتا ہے اور لوڈ ڈالنا پڑتا ہے. تو اس وقت تو عوام پہ لوڈ جو ہے وہ کم ہوتا نظر نہیں آ رہا.
آپ کو بہت میجر قسم کی، اور یہ لمبی مدت میں ہوگا، اوور نائٹ نہیں ہوگا، فوری طور پہ نہیں ہوگا جی، یہ آپ کا کہنا یہ ہے بالکل. فرق سلیم صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ ہم توقع ہے کہ آپ شاید کچھ اچھی خبر سنائیں ہمیں. دیکھیے صرف اس چیز کے اوپر انحصار کر لینا کہ عالمی منڈیوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم ہو رہی ہے، پام آئل کی قیمت کم ہو گئی ہے، اور اس کے کچھ جو ریلیف میجرز ہیں وہ پاکستانی حکومت کو لینے چاہیے، شاید کچھ بوجھ جو ہیں پاکستانیوں کے اوپر وہ کچھ کم ہو جائیں، یہ سب ٹیمپریری باتیں ہیں. جب تک ہم اپنی معیشت کے اندر اصلاحات نہیں لے کے آئیں. دیکھیے ابھی ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے بجلی کا ذکر کیا، بالکل درست ذکر کیا. جب تک بجلی کے شعبے کے اندر ہم چوری ختم نہیں کریں گے، جب تک لیکیجز ختم نہیں کریں گے، جب تک وصولی نہیں بڑھائیں گے، آپ اندازہ کیجئے کہ پچھلے 4 سالوں میں صرف بجلی کے شعبے کے اندر 1100 ارب کا جو قرضہ تھا، جس کو ہم گردشی قرضہ کہتے ہیں، وہ کہیں پہنچ گیا ہے 2500 ارب پہ. یہ صرف 4 سال میں ہم نے یہ کام کیا ہے. گیس کے شعبے کے اندر جو 300-350 ارب کا گردشی قرضہ تھا وہ آج 1400 ارب پہ بیٹھا. جو پاکستان اسٹیٹ آئل ہے، ریاستی ادارہ ہے، اس کا کوئی گردشی قرضہ، اس کے اندر جو گردشی قرضہ چل رہا ہے وہ 4 سال پہلے 200 ارب کا تھا، آج 1000 ارب کا ہے. جو ہمارے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں جس میں پاکستان ریلویز ہے، پی آئی اے ہے، پاکستان اسٹیل مل ہے، کوئی 2000 ارب روپے کا انہوں نے لون لے رکھا ہے، ان کے اوپر قرضہ اس وقت رکھا ہوا ہے. ان علاقوں میں جب تک کوئی اصلاحاتی پیکیج، کوئی اصلاحاتی اقدامات نہیں آئیں گے تو یہ کہہ دینا کہ کیونکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے تو ہمارا روپیہ کچھ سٹرانگ ہو گیا ہے، یہ کہہ دینا کہ ہماری سٹاک مارکیٹ پچھلے 5 دنوں سے مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ ریئلی بے معنی ٹائپ کی چیزیں ہو جائیں. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے. ذیشان مرچنٹ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، آپ دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو، کیا کہتے ہیں آپ اس وقت ان ساری مسئلوں پر؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے، گورنمنٹ کو کچھ بریدنگ اسپیس ملا ہے کہ وہ انفلیشن کو نیچے لا سکتی ہے، کیونکہ قیمتیں جو اس وقت ایگزاربیٹنٹلی ہائی ہو رہی ہیں اس کو روکنا، اگر ایک عام آدمی کو فائدہ پہنچانا ہے تو کم از کم قیمتوں کو نیچے لانا اس وقت بہت ضروری ہے. انٹرسٹ ریٹ ہمارا بہت ہائر سائڈ پہ ہو گیا ہے، اس کو چیک کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ٹیکس ریٹ بھی تو ہمارا بہت بڑھ رہا ہے، آپ ٹیکس کے ایکسپرٹ ہیں، کیا کہیں گے، مشورہ دیں گے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں ٹیکسیشن جو ہے وہ تو 60,000 کا جو انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جب ورلڈ وائڈ ریسیشن کی ہم باتیں کر رہے ہیں اور جب جس طریقے سے جو ہے دنیا میں سلونیس آ رہی ہے، اور جیسے ہمارا پچھلے سال کا بھی جو ٹیکس کلیکشن جو ہوا تھا اس میں میجر جو رول پلے کیا تھا وہ امپورٹ نے کیا تھا، پرائسز بہت زیادہ تھی، ہمارا ایکسچینج ریٹ بہت زیادہ ہائر سائڈ پہ تھا، تو یہ دونوں مل کے ٹیکس ریونیو، ڈیوٹیز اور کلیکشن جو ٹیکسز تھے وہ ہائر سائڈ پہ آ رہے تھے، تو بہت بڑا جو ہمیں پش ملا تھا وہ امپورٹ سائڈ پہ ملا تھا. تو کیا کوشچن یہ ہے کہ اس حال بھی یہ بینیفٹ گورنمنٹ کو ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ اگین انٹرنیشنل پرائسز کموڈیٹی کی کم ہو رہی ہے. یقیناً یہاں پہ جو فوکس ہونا چاہیے، جیسے کہ میں بہت سارے پلیٹ فارمز پہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف جانا ہوگا، ہمیں میک ان پاکستان اور میڈ ان پاکستان کی طرف پہ جانا ہوگا، اور جو ساری انرجی ہے ہماری، ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جو ادارے ہیں ان کو ٹھیک کیسے کریں اور کس طریقے سے جو ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں، تاکہ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگیں گی تو اس سے نہ صرف امپلائمنٹ جنریٹ ہوگا بلکہ جو آپ کی ینگ پاپولیشن ہے جو تقریباً 40% سے زیادہ یا 50% سے زیادہ آپ کی بالکل ینگ پاپولیشن ہے، وہ جو ہے اس میں ایبزارب ہوگی، اور نہ صرف ایبزارب ہوگی، آپ کے ملک کا جی ڈی پی بڑھے گا، آپ کے ملک میں بہت ساری وہ چیزیں، ٹیکسیشن آٹومیٹکلی بڑھے گا، کیونکہ اگر امپورٹ بیس ٹیکسیشن نہیں بڑھ رہا تو پھر ڈومیسٹک بیس یا مینوفیکچرنگ بیس ٹیکسیشن کی طرف جانا پڑے گا، ایگریکلچرل سیکٹر کی طرف دیکھنا پڑے گا، وہ ادارے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے کہیں نہ کہیں ان کو لانا پڑے گا، اور جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کو ریلیف دینا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے ریلیف نہیں دیا بلکہ ہم نے تو اور ٹیکس لگا دیا ان پر،
آپ ٹھیک کہہ رہے مسئلہ یہی ہے نا ہیں. کہ جو ٹیکس دے رہا ہے اسی کو نچوڑتے ہیں اور انہی سے مزید ٹیکس لیا جاتا ہے. ٹھیک تب بات تک لیکن گرمی کو کتنا نچوڑیں گے؟ جوس ختم ہو گیا جی، اب دوسرے لوگوں کو دوسرا نیا گنا لے کے آئیے، ٹھیک بات ہے نئے جی. لوگوں یہ کو ساری کرنے باتیں لگیں. آپ نے سنی جی. اس پر ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کریں اور کسی نتیجے تک پہنچیں کہ معیشت ہماری سسٹینیبل ہے، کیا سنبھل سکتی ہے. بہت سے مسائل کی طرف اشارہ کیا ہمارے ساتھیوں نے اور بہت سی پازیٹیو باتیں بھی بتائیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ بھی کم ہو رہی ہے، ہمیں فائدے پہنچیں گے، اور نیگیٹو باتیں بھی ہیں کہ ہمارا تو گردشی قرضے اتنے ہیں کہ وہ کیسے ہم نپٹیں گے اس سے، کیسے ہم معیشت کو ٹھیک کریں گے. یہ سارے سوالات ہیں جو ہمارے سامنے. لیتے ہیں ایک وقفہ. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. یہ ناظرین کرام، ہم اب کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں بحث کو، چاہتے ہیں کہ کوئی نتیجہ نکلے. عام آدمی کی مہنگائی تو لگتا ہے فوری طور پہ ختم نہیں ہوگی اور وقت لگے گا جی. ہاں، سسٹینیبل اکانومی جسے ہم کہتے ہیں، کیا ہماری معیشت جو پازیٹیو ٹرینڈ پہ چل نکلی ہے اس پہ چلتی رہے گی اور آنے والے دنوں میں اس کا کچھ فائدہ پہنچے گا. اور ٹھیک کہا سلمان شاہ صاحب نے، تو ابھی تو ہم اس لیول تک نہیں پہنچے جہاں سے کرائسس شروع ہوا تھا. تو کیا ڈالر وہاں واپس آئے گا؟ اگر نہیں آئے گا تو کیا معیشت اتنی اوپر جائے گی کہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قدر کو بھی ابزارو کر سکے؟ سارے سوالات ہیں جو ہم اپنے ساتھیوں سے پوچھیں گے. جناب وقار مسعود صاحب، پہلے آپ سے ہی میں بات کرنا چاہتا ہوں. کیا کہیں گے آپ اس پہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ پہ آپ نے اشارے دیے کہ کچھ کمی آ رہی ہے، ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر کے جو مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے جی؟ ٹیکسیشن کا مسئلہ ہے اور گردشی قرضوں کا مسئلہ ہے اور بے شمار مسئلے ہیں، مہنگائی یا عام آدمی تک کیا نظر آتا ہے آپ کو جی؟ سجاد صاحب، ہم تو ایک نسبتاً محدود سیاق و سباق کے اندر گفتگو رکھ رہے تھے، اور وہ تھا حالیہ جو بحران ہمارے سامنے تھا جولائی کے اندر، ٹھیک ہے اس کے ٹھیک ہونے کا. اگر عمومی طور پہ ہم نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو میرے بھائی دونوں، سلمان بھی اور فروخ صاحب بھی، بالکل بجا فرما رہے ہیں. ہمارے پاس 1000 مسائل ہیں جن کو ہم نے حل کرنا ہے، اور جن چیزوں کی انہوں نے نشاندہی کی ہے بالکل یہ سب کے سب جو ہیں توجہ طلب ہیں، اور ان اصلاحات کا ہونا ازبز ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں. دیکھیے، اس وقت تو ہم ایک ایسی صورتحال میں آ کے پھنس گئے پچھلے سال کہ یعنی کہ جب گروتھ ہوئی تو وہ ایک طرح سے اس نے ہمیں اس مشکل میں کھڑا کر دیا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ $17.4 بلین کا ہو گیا، جس کی فائنینسنگ آپ کے پاس نہیں تھی، اور تیزی سے آپ کے ریزروز گر گئے اور آپ کو کوئی قرض دینے والا نہیں رہا، اور IMF کے جو مطالبات تھے وہ آپ نے پورے نہیں کیے، اور جب پورے کیے تو اس سے لوگوں پر بے پناہ بوجھ بھی پڑا. اور اس تمام، دیکھیں میں تو سیاست کی بھی بات ہی نہیں کر رہا، سیاست کا ایک بحران اور بھنور جو ہے وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے اور اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس ساری چیز کے اندر. لیکن یہ جو ایک مختصر سا ہم ایک کھڑکی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی چلیں یہ معاملات جو ہیں سنبھل گئے، اب انہیں بیٹھ کر، اور وہ دیکھیں یہ جو باتیں ہیں بڑی معیشت کے ٹھیک کرنے والی، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی وقت ہو سکتی ہیں جب کوئی حکومت آئے گی جس کے پاس عوام کا اعتماد ہوگا، انتخابات کے ذریعے سے اس کے پاس صحیح مینڈیٹ ہوگا عوام کا، اور وہ یہ فیصلے کر سکے گی. اب یہ جو نسبتاً عبوری حکومت ہے، ایک طرح سے 1 سال ان کے پاس ہے، تو ان سے میں نہیں توقع رکھتا کہ کوئی بہت زیادہ اور کوئی کمال دکھائیں گے. بس اگر یہ اضافہ نہ کریں ان مشکلات کے اندر اور اس کو قابو میں رکھیں تو بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہوگی جی. قابو میں رکھیں بڑی بات ہو. اور پھر میں نے اسے کہا کہ ہر وہ موقع جس سے پرائس کم کر سکتے ہیں، عوام کا بوجھ کر سکتے ہیں، کھلے دل سے انہیں کرنا ہوگا. ٹھیک بات ہے جی. سلمان شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ یہ سیاسی سٹیبلٹی کی بات فاروق سلیم صاحب نے کی تھی، میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ زیادہ مسئلہ پولیٹیکل کی بجائے پولیٹیکل ہو جائے اور اکنامیکل رہے نا. یہ سچ مچ مقدمے کا فیصلہ آنے کے بعد چینجز آنی شروع ہوئی ہیں. چلیے اس کو چھوڑ دیجیے گا. ملک میں کس الیکشن بھی سنا ہے، یعنی کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ الیکشن بھی سٹیبلٹی نہیں لگائیں گے، وہ ایک اور کرائسس کو جنم دیں گے. تو کیا یعنی کہ معیشت کے نقطہ نظر سے کیا کر سکتے ہیں جس سے کہ یہ معاملہ جو ہے کم از کم معیشت چلتی رہے، سیاست اپنی جگہ رہے؟
دیکھیں میر صاحب، ہم اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کس وجہ سے ہوا ہے. میں فرق صاحب سے ایگری نہیں کرتا کہ یہ فیصلے کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ فیصلے نے تو اور انتشار پھیلا دیا. یہ ہوا ہے اس لیے کہ جولائی کے جو نمبرز آئے تھے کرنٹ اکاؤنٹ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑا کم ہو گیا ہے، اور وہ ہم مینیج کر سکتے ہیں، اور وہ ڈائریکشن صحیح میں جا رہے ہیں. لیکن اس کی بہت بڑی کاسٹ ہے. کاسٹ یہ ہے کہ ہم نے پوری اپنی جو سسٹم ہے اس کو ڈسرپٹ کر دیا. جو ہماری فیکٹریاں جو ہیں بند ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں کی بالکل انڈسٹری ختم ہو گئی ہے، اسی طرح باقی چیزوں کی. تو یہ ساری چیزیں انٹرم میں آپ نے ڈیفیسٹ کو کنٹرول کیا، اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس اتنے بڑے کرائسس کے بعد ہمیں سبق سیکھ لینا چاہیے کہ پاکستان جو ایک بہت بڑا ملک ہے، 5واں دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، نوجوان آبادی ہے، ہمیں اس سچویشن میں کبھی بھی نہیں آنا چاہیے. نیور اگین should we get into this situation. تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ملک کو ایک ایسی ڈائریکشن میں لے کے جائیں کہ وہ دنیا کے جو ممالک ہیں ان میں اپنی جگہ پا سکے. اور وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے منشور ہیں، وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ فوکس کریں اکنامکس پہ، سیاست کھیلنی بند کریں، پاکستان کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج جو ہے اس کو بنائیں. دنیا میں ہم ایک ایکسپورٹ کہ بڑا ملک بن سکتے ہیں، ہم ایک منی چائنا بن سکتے ہیں. کام کرنا پڑے گا نا. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا ہے، اس کو فوج نے نہیں کرنا، نہ کسی اور ٹیکنوکریٹ نے کرنا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ایک توانا اکانومی بنائیں، ایک کمپیٹیٹیو اکانومی بنائیں. پروڈکٹیوٹی آپ کی بہت اونچی ہونی چاہیے، ییلڈز آپ کی بہتر ہونی چاہیے. آپ کو یہ جتنے سفید ہاتھی ہیں ان کو فارغ کرنا پڑے گا. جو آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، نظام کو آپ کو جو جس طرح سے این او سی کلچر میں پھنسایا ہوا ہے وہ ٹھیک کرنا پڑے گا. تو یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کے منشور میں یہ چیزیں آنی چاہیے. جلدی سے جلدی یہ ہم اب مینڈیٹ لینا چاہیے جیسے وقار نے کہا، اور پاکستان کو ایک حقیقی اکنامک پاور کی بننے کی ضرورت ہے. دنیا کی 5ویں بڑی آبادی جو ہے وہ دنیا کی 170ویں اکانومی نہیں ہو سکتی. یو ہیو ٹو، آپ کا پر کیپٹا انکم 10-15 ہزار ڈالر تک آپ کو لے کے جانے کی ضرورت ہے، جو کہ اگلے 5-10 سال میں آپ کریں. تو اس کا پلان بنا کے لے کے آئیں نا. یہاں تو بس میوزیکل چیئرز ہم کر رہے ہیں کہ یہ میری کرسی ہے، اس کا مقابلہ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. فرق سلیم صاحب، کیا آپ کہیں گے کہ کوئی یہ جو حل آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کوئی آنے والے دنوں میں کوئی توقع کر رہے ہیں کہ جس طرح ملک چل رہا ہے کہ راست سمت پہ چل رہا ہے، یہاں کوشش ہو رہی ہے، مسائل بہت ہیں، بالکل درست فرمایا آپ نے. اب اس کا کوئی حل جو کوئی نکلتا نظر آتا ہے، یہاں اس میوزیکل چیئر میں ہی پھنسے رہیں گے؟ سجاد صاحب، جو جہاں تک پارٹی کے منشور ہے، 2018 میں جو سب سے زبردست منشور تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا. اس میں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی اصلاحات تھیں، اس میں پولیس کی اصلاحات تھیں، اس میں گردشی قرضہ جات کی اصلاحات تھیں، اس میں بجلی کے شعبے کی اصلاحات تھیں. لیکن منشور میں لکھ دینے سے کچھ نہیں بنتا. آج 4 سال حکومت کرنے کے بعد منشور کا کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ 10% حصہ بھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. ابھی جو 3 بڑی ریٹنگ ایجنسیز کہلاتی ہیں دنیا کی، جس میں اسٹینڈرڈ اینڈ پور ہے، فچ ہے اور موڈیز ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے 2 ہفتے میں ایک ایک کر کے انہوں نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ نیگیٹو کی ہے. اور اگر آپ ان کی رپورٹس ڈیٹیل میں پڑھنا شروع کریں تو فچ کی پڑھ لیں یا موڈیز کی پڑھ لیں، ایک ایک رپورٹ میں کوئی درجن دفعہ 10-10, 11-11, 12-12 دفعہ پولیٹیکل رسک کا ذکر کیا گیا. یعنی کہ سیاسی خطرات، معاشی خطرات تو کم ذکر کیا گیا ہے، بے شمار دفعہ تینوں کی تینوں رپورٹس میں سیاسی خطرات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ اگلے کچھ مہینے کے لیے اگر تو حکومت کامیاب ہو جاتی ہے سیاسی انتشار کم کرنے میں، سیاسی غیر یقینی کی فضا کم کرنے میں، سیاسی افراتفری کو کم کرنے میں. اور میں دوبارہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انویسٹر کمیونٹی کو یہ نظر آتا ہے کہ شاید سیاسی جماعتیں اب فیوچر میں افراتفری نہیں کر پائیں گی، سیاسی انتشار نہیں کر پائیں گی، تو ہماری مارکیٹ امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک بات آپ کی، بالکل بہت اچھی بات کہی آپ نے. مرچنٹ صاحب کیا کہیں گے، آپ اس کو کیسے کنکلوڈ کریں گے ساری گفتگو کو؟
देखिए, मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म में जो सोल्यूशन अगर हम ढूंढ रहे हैं तो वो मुझे नजर नहीं आते। मैं समझता हूँ कि यकीनन जैसे अभी बात हो रही थी कि इलेक्शन जो कि नया मैंडेट है और वही इन चीजों को ठीक कर सकता है, क्योंकि कोई भी इस वक्त इंटरम पीरियड में या इंटरवीनिंग पीरियड में कोई भी काम लिया जाएगा या करने की शुरुआत की जाएगी तो मैं नहीं समझता कि उसको अंजाम तक पहुंचा सकेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप सारे लोग मिलकर ये जरूर बैठें कि आपने इकोनॉमी के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी, आपने जो है पाकिस्तान की डेट प्रोफाइलिंग के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी, और इन चीजों को अगर हमने एक डिस्कशन करके एक चीज को डिसाइड कर लिया तो मैं समझता हूँ ये स्टेप 1 होगा और ये चीजों को आगे जाके बेहतर करेगा और इसी से आप जो है डिसीजन दे सकेंगे। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जितने व्हाइट एलिफेंट्स हैं इसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा यूटिलाइज करते चले जा रहे हैं और इससे हमें कोई रेवेन्यू हासिल नहीं हो रहा। और यकीनन मैं ये भी समझता हूँ कि आने वाली गवर्नमेंट जो भी आए, ये गवर्नमेंट एक मिसाल सेट करती जाए तो ऑस्टेरिटी मेजर्स, हर गवर्नमेंट कहती है कि हम ऑस्टेरिटी करेंगे, हर गवर्नमेंट ये कहती है कि मिनिमम कम से कम गुजरा रखेंगे, लेकिन रियलिटी में ये नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी देखना पड़ेगा कि हम अपने खर्चों को कैसे कम कर सकते हैं और अपने रेवेन्यूज को कैसे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है जी, ये बगैर ये नहीं हो सकता कुछ भी, कोई भी दुरुस्त बात है जी। शॉर्ट टर्म तो कुछ मेजर हो सकते हैं, कुछ इंटरनेशनल इंडिकेशन भी ऐसी है कि हमें फायदा पहुंच सकता है, हमें कर्जा भी मिल सकता है, हमारी रेटिंग भी बेहतर हो सकती है और बहुत से अदारे जो हैं हमारी मदद भी कर सकते हैं। आलमी मंडी में कीमतें भी कम हो सकती हैं, हम उसे पास ऑन कर सकते हैं गरीब आदमी तक। लेकिन बड़े मसले हैं जिसको हल करना है। हमारा गर्ची कर्जा है, हमारा निज़ाम है, हमारा टैक्सेशन का निज़ाम है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो सिस्टम है कि हम बहुत महंगी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। बहुत हर चीज़ में हमें एक इस्लाहात की ज़रूरत है। हम हाथी सफ़ेद पाले हुए हमने बहुत से इदारे जो ना काम करते हैं, ना कौम को फ़ायदा पहुँचाते हैं, ना किसी और को फ़ायदा पहुँचाते हैं और हमारे सर पे बोझ बने हुए हैं, हमारे टैक्स पेयर्स के सर पे बोझ बने हुए हैं। ये सब चीज़ें देखने वाली हैं और अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आवाम का फ़ायदा भी हो सकता है, सस्टेनेबल इकॉनमी बन सकती है। वरना शॉर्ट टर्म में हम यही सोच सकते हैं कि आलमी मंडी भी बदल रही है, हमारे भी हालात कुछ थोड़े से बेहतर हो रहे हैं और शायद इसके रिजल्ट के तौर पर गरीब आदमी को कुछ रिलीफ मिल जाए, हल्का सा थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए और हम इस पर खुश हो जाएं कि हमारी मैशत बेहतर हो रही है। मैशत इस तरह बेहतर नहीं होती, उसके लिए एक लॉन्ग टर्म एक मजबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है जो हमें इख्तियार करना होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।